पाकिस्तान में मिलिट्री मुला अलायंस बिल्कुल खुला होके हमाम के अंदर नंगा होके हमारे सामने नजर हमें आ रहा है। हुकूमत की एक्टिविटी तो बड़ी सादा सी हुई है कि उन्होंने एक तो पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर हैं उन्होंने इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। अलीमीन गंडापुर जब अपनी पार्टी के साथ एक मीटिंग करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि ये कॉल इमरान खान की है, यानी वो एक तरह से तो ये कह रहे हैं कि ये कॉल हमारी है नहीं है। मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है उसको रियासत समझा जाता है और आर्मी चीफ की जो भी कारिंदे और उसके अफसर हैं उन्हें रियासत समझा जाता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लामिज्म को सऊदी अरब के अंदर उन्होंने उसके रिवर्स करना शुरू कर दिया। मुझे वार्न किया गया, धमकी दी गई है कि आप आज रात को अगवा हो जाएंगे, आज नहीं तो कल अगवा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 18 नवंबर 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से 2 किस्म की डेवलपमेंट्स, आप इनको सेट ऑफ डेवलपमेंट्स कह सकते हैं, थीम्स हैं जो मेरे सामने हैं। एक वो सेट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल से है और उस सिलसिले में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की किस किस्म की पोजीशंस, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हमारे सामने आई हैं और हुकूमत की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन या रद्द अमल है। दूसरी थीम वो है जहां पाकिस्तान में मिलिट्री मुला अलायंस, जिस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल गालिबन प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हुदबाई ने 1998 में दी हेरल्ड मैगजीन में किया था, वो बिल्कुल खुला होके हमाम के अंदर नंगा होके हमारे सामने नजर हमें आ रहा है, यानी कोई तौलिया नहीं है उसके ऊपर। उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग हैं, एकेडमिक कम्युनिटी है, पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स हैं, ना दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी डायस्पोरास जो हैं इसको प्रोफेशनली एनालाइज नहीं कर रहे, इसके ऊपर वो डिस्कशन नहीं हो रही जो होनी चाहिए कि कैसे ये जो मिलिट्री मुल्ला अलायंस है इसने एक तरफ तो मज़हब का इस्तेहसाल किया, इन मज़हब को इस्तेमाल किया। वो ज़्यादा आसानी से नज़र आता है कि मज़हब का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ अपने सियासी मफादात में मज़हब का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो खुल्लम खुल्ला नज़र आता है। लेकिन किस तरह से अपने सियासी मफादात में ये नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो खुद मिलिट्री का जो की इंस्टीट्यूशन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस है, जब मैं पाकिस्तान में था तो मीडिया को कई दफ़ा उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ब्रीफ किया कि हम अपनी तमाम तर रिसर्च और तहकीक के नतीजे में इस यानी रिजल्ट की तरफ पहुंचे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि एक आवाम के पास उसके पास सबसे पहले फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, वाटर सिक्योरिटी होनी चाहिए, आबो हवा की एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास साफ दूध होना चाहिए, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास जॉब्स मीनिंगफुल होनी चाहिए जिसमें कि उनका माइंड जो है वो एम्प्लॉय हो और वो क्रिएटिव तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 20 बरस में आप कह लें कि गुज़श्ता जो क्वार्टर सेंचुरी है उसमें राइज हुआ है इंफॉर्मेशन एज का। जब कोविड-19 का ज़माना था बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में मुझे याद है एक रिपोर्ट सामने आई थी बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग की, जिसमें था कि किस तरह से जो 5 या 4 उस वक्त की जो टॉप ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन कंपनीज थी वो सारी की सारी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी बराह रास्त या बिलवास्ता उनका ताल्लुक जो है वो इंफॉर्मेशन एज के साथ था, जिसमें एप्पल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अंदर अमेजोन का नाम था, जिसके अंदर फेसबुक थी, जिसके अंदर गूगल थी ऑफ कोर्स अल्फ़ाबेट के। और अब आप देख ही रहे हैं कि टेस्ला का जो राइज हुआ है, जो इस वक्त जो इंफॉर्मेशन एज के हवाले से आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका इस वक्त राइज है। और मज़े की बात है कि एहसन इकबाल साहब ने भी गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। यानी बात देखें और उसका कंट्रास्ट और उसकी कॉन्ट्रडिक्शन देखें। मैं देख रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर और न्यूयॉर्क टाइम्स में कि गुज़श्ता सिर्फ 6-7 महीनों के अंदर, ये जो साल हमारा चल रहा है इस वक्त 2024, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो छोटी मोटी नन्ही नन्ही कंपनीज बनी वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, कहीं सिलिकॉन वैली के अंदर, कहीं सिएटल के अंदर, उनके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुई। एक मैं कंपनी देख रहा था जो एक हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन आईटी के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने छोड़ा है एआई को, ओपन एआई को उन्होंने छोड़ा और अब उन्होंने अपनी जो कंपनी बनाई है वो सिर्फ पता नहीं 40-50 मिलियन डॉलर की कंपनी थी, लेकिन अब उसके अंदर 150 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुकी है। इसी तरह बाकी भी जो है धड़ाधड़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन एज की कंपनीज के अंदर जो है हो रही है। और यही वो इंफॉर्मेशन एज है जिसका इस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री मुला अलायंस की तरफ से इसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जब आपको इसके इस कॉन्टेक्स्ट और तनाजुर में देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मिलिट्री मुला अलायंस किस तरह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और मिलिट्री मुला अलायंस की तरफ चलने से पहले एक दो ज़रा गैर सियासी किस्म की बातें भी मैं कर लूँ आपके साथ।
میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں مختلف جگہوں کے امیجز آپ کو دکھاؤں گا. میں اس وقت آپ کو واشنگٹن کے قریب جو بہت ہی پوش سوفیسٹیکیٹڈ بڑا مہنگا سا علاقہ ہے، ٹاؤن ہے جسے بیتھسڈا کہتے ہیں، اس کے امیجز دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ امیجز میں نے کل اپنا ویلوگ بھی وہیں سے کیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس ایڈیٹنگ میں کر نہیں پایا اس کو، میں نے امیجز آپ کو دکھا نہیں سکا، کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ تھا میرا. تو میں اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے گیا تھا کہ بیتھسڈا جو ہے اس کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے واشنگٹن کی ایلیٹ کے اندر. اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں واشنگٹن کے سب سے جو طاقتور قسم کے لابسٹ ہیں، سرجنز ہیں، ٹاپ لائرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، فزیشنز ہیں، اس کے علاوہ کمپنیز کے کارپوریٹ ہیڈز اینڈ سی اوز جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں. یہ علاقہ جو ہے واشنگٹن کے بہت قریب ہے. واشنگٹن سے صرف 7 میل دور ہے. 20-22-23 منٹ یہاں لگتے ہیں گاڑی میں واشنگٹن سے پہنچنے کے لیے. یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ سب واشنگٹن کے اندر بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کرتے ہیں، اور واشنگٹن سے واپس یہ یہاں پر بہت آسانی سے رات کو پہنچ جاتے ہیں. اور جس طرح سے لندن کے اندر چیلسی ہے، کینگزنگٹن ہے، ناٹنگ ہل کا ایریا ہے، ویسٹ منسٹر کا ایریا ہے جو مہنگے علاقے ہیں، بلکہ مے فیئر ہے، یہ اس قسم کے علاقوں کی طرح کا ایک علاقہ ہے. اور یہاں کی خوبصورتی، اچھا یہاں فرق یہ ہے کہ جس طرح سے جو اماراتی یا سعودی سینس ہوتی ہے مہنگے علاقے کی جس میں گلیٹر ہوتا ہے، یہاں گلیٹر ولیٹر کچھ بھی نہیں ہے. امریکن جو ایک مہنگے سوفیسٹیکیٹڈ علاقے کی پہچان ہے کہ وہاں آپ کو سیرینٹی کا احساس ہوتا ہے، وہاں پہ ایک کوائٹنس ہوتی ہے، وہاں شور نہیں ہوتا، وہاں اسکول بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں ایک کلچرل لائف ہوتی ہے. تو بیتھسڈا ایک اس قسم کی جگہ ہے. کل میں نے اپنا پورا دن جو ہے وہ اس علاقے میں گزارا. اب دوسری جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا، یاد کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا، آپ اسے سبسکرائب کریں، جوائن کریں، اس کے بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں. مجھے احساس ہے، میں سینکڑوں اب تک آپ کے کامنٹ دیکھ چکا ہوں کہ ویڈیو جو ہے ملتی نہیں ہے، پھر کی گھومتی رہتی ہے، ویل اپنے آپ کو پھرتا ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. مجھے بہت امید ہے کہ بہت جلدی پاکستانی لوگ جو ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے. اور مجھے امید اس لیے بھی ہے کہ پاکستانی نظام اتنا انکمپیٹنٹ ہے کہ یہ جو بھی چیز کریں گے اس کو کسی کمپیٹنٹ طریقے سے امپلیمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکیں گے. اب آئے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں نومبر 24 کی عمران خان کی جو فائنل کال ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت سی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے جواب میں حکومت کی بھی بہت سی ایکٹیویٹی ہے. حکومت کی ایکٹیویٹی تو بڑی سادہ سی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک تو پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، اور اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہیں انہوں نے اسلام آباد میں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. جب سے میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 144 سیکشن 144 جو ہے وہ انوینٹ ہوا تھا 19ویں صدی کے آخری کوارٹر سینچری میں، ایک انڈین پولیس سروس IPS کے ایک آفیسر تھے، انہوں نے اس آئیڈیا اس کا لانچ کیا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر تک میرا خیال اس کو برطانیہ میں بھی استعمال کیا گیا، لیکن اس کے بعد جتنا استعمال اس حکومت نے ماشاءاللہ کیا ہے، یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ، اف آئی ایم ناٹ مس پروناؤنسنگ دا ورڈ، تو میرا خیال ہے یہ جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے اندر آ جانا چاہیے کہ جس طرح سے PDM 1 PDM 2 کی حکومت نے جس طرح سے سیکشن 144 کا انہوں نے استعمال کیا ہے، انہوں نے ایک تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے. اچھا، اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت 2 پرنسپل ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں، عہدیدار ہیں. ایک شیخ وقاص اکرم ہے جو ان کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور دوسرے ان کے جنرل سیکرٹری ہیں جو وکیل ماہ ناز، پرومیننٹ بریلینٹ وکیل جو ہیں، کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم ڈاڈا صاحب. سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کا ایک ٹویٹ 24 گھنٹے پہلے سے آیا تھا خاصا، اس میں انہوں نے خود ٹویٹ کیا جس میں ان کی ویڈیو لگی ہے. وہ ویڈیو ان کی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو YouTube کا آفیشیل چینل ہے اس پہ بھی مل جائے گی، جہاں انہوں نے کہا کہ ان کو اور خاصی سیریس ٹون میں انہوں نے وہ بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک روایتی سیاستدان ہے بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس وہ پولیٹیکل ریٹرک ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وارن کیا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ آپ آج رات کو اغوا ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل اغوا ہوں گے. مجھے کہا گیا ہے کہ شاید آج رات مجھے اغوا کر لیا جائے، آج نہیں تو کل. وہ دن اب دور نہیں ہے جب شاید میں کھل کر بات نہ کر سکوں. اس کے بعد سے میں نے جو لاسٹ چیک کیا ہے، ان کی نہ تو کوئی ویڈیو ہے، نہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے، نہ ان کا کوئی ٹویٹ ہے. مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ روپوش ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دوسری طرف جو پاکستان کے، انٹرسٹنگ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں ہے. سیکرٹری انفارمیشن جو ہے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے ایک خاصا سخت اور خاصا ایک اسٹریٹجک قسم کا انہوں نے اردو میں ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکرز کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، چونکہ یہ عمران خان کی کال ہے. اور بہت لمبا ٹویٹ ہے. اس میں انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ اس کی تمام تر تیاری آپ خود کریں، آپ اس کے فیصلے کریں، ذات راہ کا بھی آپ ارینجمنٹ کریں، یعنی کیسے پہنچنا ہے. آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے، وہاں اپنے ٹوائلٹ کا کیا کرنا ہے، کھانے پینے کا کیا کرنا ہے، بیکاز ہم نے وہاں پر اپنے حقوق لیے بغیر جو ہے ہم نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے اندر مجھے ایک تھوڑی سی
جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈی ریئلائزیشن ایک ٹرم ہوتی ہے انگلش میں، مجھے تھوڑی سی ایک ان ریئل قسم کی فیلنگ ہو رہی ہے جس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز دے رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کو ایسا پتہ ہے جو وہ ہم سے شیئر نہیں کر سکتے، کچھ ایسا ہونا ہے جو ہمیں نہیں پتہ یا ہمیں ٹھیک طرح سے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اس کی جو بھی حقیقت ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں آنے والے چند دنوں کے اندر، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہمارے سامنے زیادہ کھل کے اور واضح ہو جائے گی. جو فرق میں نے انٹرسٹنگ دیکھا وہ میں نے دیکھا کہ بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں وہ ویزیبلٹی ان کی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ کے اوپر لگتا ہے بہت ہی زیادہ کریک ڈاؤن یہ پریشر ہے. یہ مجھے کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ پھر بھی رجیم کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. سلمان اکرم راجہ کے پاس چونکہ ریٹرک نہیں ہے، وہ سبسٹینٹیو بات کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیاستدان بہت سخت باتیں بھی کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی لینگویج میں بہت ہی سختی نہیں ہوتی، وہ والے الفاظ بھی وہ استعمال نہیں کرتے، وہ دھمکیاں بھی نہیں لگاتے، لیکن ان کی جو لینگویج ہے جیسے کسی ویلاگ میں آپ دیکھیں نا کہ جہاں سبسٹینٹیو چیز ہوتی ہے اس پہ زیادہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ریٹرک کی اور غصے کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے ایز این اینمی، ایز اے میجر پرنسپل اینمی، اور ان کے اوپر بہت جو ہے فوکس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ان کے حوالے سے ہمارے سامنے کیا انفارمیشن جو ہے آتی ہے. عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے عمران خان کے بہاف پہ، جس پہ یہ میسج انہوں نے دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو، جہاں وہ کہتی ہیں کہ آپ پاکستان سے جب چلے گئے آپ نے ترقی پائی، کامیابی ملی آپ کو. عمران خان کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر آپ نے اپنی اسٹرگل کی، اور آپ کو ان ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں آپ نے جو سیکھا ہے وہ آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اسٹریٹجک امپورٹنس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، اور اوورسیز کا مطلب اماراتی، قطری، سعودی یا بحرین میں رہنے والے پاکستانی نہیں ہیں، یا عراق میں رہنے والے پاکستانی نہیں ہیں. کلیئرلی جب اوورسیز پاکستانی کی ٹرم یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے تو آپ کا مطلب ہے امریکہ کے پاکستانی، کینیڈا والے پاکستانی، آسٹریلیا نیوزی لینڈ والے پاکستانی، یورپ کے شہروں والے پاکستانی، برطانیہ کے پاکستانی، اور ناروے کو نہ بھولیں، ناروے میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجکلی عمران خان کی بات بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. یہ وہ پاکستانی ہیں جن کے جو مظاہرے ہوں گے 23 یا 24 کو، جو بھی یہ کرتے ہیں، اور خالی مظاہروں کی بات نہیں ہے، یہ کس طرح سے میڈیا کو کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی آواز کو سامنے لے کے آتے ہیں، یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر. اسی حوالے سے 24 نومبر کا جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ شیخ وقاص اکرم بھی اپنے ٹویٹ کے اندر یہی کہتے ہیں، اور علی مین گنڈاپور جب اپنی پارٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کال عمران خان کی ہے. یعنی وہ ایک طرح سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کال ہماری ہے نہیں ہے، ہماری اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یا دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ آپ دباؤ نہ ڈالیں، ہمیں آپ نہ کہیں اسے کال آف کرنے کا، یہ عمران خان کی کال ہے. اگر آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی نیگوسیشن کرنی ہے، تو وہ آپ کو عمران خان کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ مجھے کم از کم اس کا میسج جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. اب چلیں ذرا پاکستان کے ملٹری ملا الائنس کی طرف، اور اس کا سعودی عرب کی وہابیزم کے ساتھ اور وہاں کے اثر و رسوخ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی جو ہیں، جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی وی پی اینس کے خلاف، اس کو غیر شرعی یا انہوں نے غیر اسلامی قرار دیا، اور اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، تو در حقیقت انہوں نے پاکستان کے ملٹری ملا الائنس کو انہوں نے بالکل ننگا کر دیا ہے. اب یہ ایک ترکش حمام میں ننگا کھڑا ہے یہ ملٹری ملا الائنس، جس کے اوپر کوئی تولیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی انٹیلیجنسیا، ذرائع ابلاغ میں اور دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی ڈائسپورا جو ہیں اس کو پروفیشنلی اینالائز ہی نہیں کر رہے کہ کس قسم کا ریلیشن شپ ہے. اس پہ بحث ضرور ہوئی ہے، فواد چوہدری صاحب کے کامنٹس، اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اوپر جو ایک تبصرہ کیا ہے وہ ایک بینیفیشل چیز ہے، لیکن جس طرح سے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اس طرح سے اس کے اوپر بحث جو ہے ابھی تک ہوئی نہیں. اور وہ بحث یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جو ملٹری ملا الائنس اور اس کے ساتھ نتھی شریف خاندان اور یہ سیاستدان ہیں، انہوں نے کس طرح سے مذہب کو، نیشنل سیکیورٹی کو انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے تابع کر دیا ہے. اور ان کے سیاسی مفادات اصل میں پیچھے ہیں، سامنے یہ مذہب کو لے آتے ہیں، سامنے یہ نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ لے آتے ہیں. اب اسی حوالے سے یہ دیکھیے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پی ٹی اے نے ایک اپنی وارننگ ایشو کر دی ہے کہ ہم 15 دن دے رہے ہیں پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو، جتنے بھی پاکستانی ہیں، کہ جو نان رجسٹرڈ وی پی این رجسٹر نہیں ہوں گے 15 دن کے اندر تو پھر اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہوگا، اور اس میں باقاعدہ 1 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی.
اچھا، اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کس کے اوپر ہوگا. جو نان رجسٹرڈ وی پی اینز ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، یہ کریک ڈاؤن ہے. یہ لوگ یا وہ لوگ جو نان رجسٹرڈ وی پی این استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ان کو ہنٹ کیا جائے گا. یہ دونوں چیزوں کا ایک ٹیکنیکل جواب بھی ہونا چاہیے، اور میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر لکھیں کہ یہاں پر ان کی سوچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہے کیا. لیکن پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے جو چیز یہ کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کرمنلائزیشن آف دی سوسائٹی. یعنی ایک نارمل روٹین ایکٹیویٹی جو لوگ کر رہے ہیں، آپ اچانک یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایکٹیویٹی آج سے غیر قانونی ہو گئی ہے، کاگنیزبل آفینس ہو گیا ہے، اس میں آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ پنجاب یا سندھ میں دیہی علاقے کے اندر لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جو بھی کہیں سڑک کے کنارے گھر سے باہر پیشاب کرتا پایا جائے گا ہم اس کو گرفتار کر دیں گے اور ہم اس کو 1 مہینے کی یا 3 مہینے کے لیے ہم بند کر دیں گے، تو آپ پورے کی پوری سوسائٹی جو ہے اس کو آپ کرمنلائز کر دیں گے. اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے کیا ایگزامپل دے دی. یہاں لائن لگی ہے پاکستان میں اس قسم کی بے تکی چیزوں کی. 1980 کی دہائی کے بعد جب جنرل ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق جو تھے، ان کا جو رجیم تھا خلیفہ کے، اس کے بعد پاکستان کے اندر کالج کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کسی بینچ کے اوپر بیٹھ کے اگر مسکرا رہے ہوتے یا کافی یا چائے پی رہے ہوتے، یہ بات چیت کر رہے ہوتے، یہ بیچارے جس طرح سے نوٹس یا کاپیاں مانگتے ہیں، اس کو پاکستان میں کرمنلائز کر دیا گیا. پاکستان میں یہ بھی ہوا کہ 9 بہاتہ جوڑوں سے یہ پوچھا گیا جو ہے کہ ان کو لگا کہ کوئی لڑکی لڑکا یا کوئی نوجوان آدمی تھوڑا سا پارک میں رومانٹک ہے، یہ گاڑی میں رومانٹک بیٹھا ہے. پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو تھانے لے گئے، ان سے پیسے نکالے گئے، ان کو کہا گیا کہ جناب والا نکاح نامہ پروڈیوس کریں. ان کے ماں باپ کو بلایا گیا. 1 نہیں 2 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ 1980 کی دہائی کے بعد سے پاکستان میں ہوئے. تو آپ سوسائٹی کو کرمنلائز کر دیتے ہیں. آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے جہاں میری طرح کے کسی کے پاس چھوٹے بال ہیں رکھے ہوئے، اس نے کٹے ہوئے بال ہیں، تو وہ بھی کرمنل ایکٹ ہے، اس پہ بھی آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے. داڑھی رکھنا وہاں پر اس وقت ضروری ہو چکا ہے آدمیوں کے لیے. عورتوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ پبلک پلیسز کے اندر ان کی آواز کوئی دوسری عورت بھی نہیں سن سکتی، عورت سے بھی بات نہیں کر سکتی. اس پہ تو میں نے ایک اسپیشل ویلاگ کرنا تھا، ابھی تک میں نے نہیں کیا. تو یوں اپنے سیاسی مفادات کی خاطر جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف فواد چوہدری صاحب نے اپنی ویڈیو میں اور پھر کچھ ٹی وی پروگرامز میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور وی پی این کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ریاستی کونسل کا فتویٰ آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، اور اس کو تھوڑا ایک اسلامک ٹچ دینے کی ایڈمنسٹریٹو جو ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے جو کوشش کی، اور اس کے لیے ایک سرکاری جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کیا گیا. میری نظر میں وہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ڈیسیژن ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو سپیس ہے وہ مزید کم ہوگی. اور پھر نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اوپر بلڈ اپ کیا. اب نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تو میری کوئی بات چیت نہیں ہے، 8-10 سال ہو گئے. فواد چوہدری صاحب کے ساتھ میرے بہت ہی بہتر ریلیشن شپ ہے، میں کبھی ان کی پالیٹکس کو بھی ڈسکس نہیں کرتا. لیکن فواد چوہدری صاحب نے کوئی زیادہ ہمت نہیں دکھائی، کوئی زیادہ مورل کریج نہیں دکھائی. فواد چوہدری کی جو پوزیشن ہے کہ ریلیجن اور پالیٹکس کو الگ ہونا چاہیے، وہ مذہبی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں، وہ تو ان کا ایک بڑا اسٹیبلش پرنسپل یا پوزیشن ہے جو جس سے ہم سب ان کے تمام دوست واقف ہیں، اور انہوں نے اسی حد تک اس کو رکھا. انہوں نے درمیان میں یہ بھی کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میئر کو ایڈمنسٹریٹو میئر ہی رہنے دیتے. وہی ایڈمنسٹریٹو میئر کیا ہے؟ فواد چوہدری صاحب وکیل ہیں، کم از کم آپ تھوڑی سی ہمت کرتے. آپ لوگوں کا رائٹ آف انفارمیشن جو ہے اسے امپیڈ کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے ایڈلٹ شہریوں کی رائٹ آف انفارمیشن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزادانہ طور پر انفارمیشن حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور ہم کون ہیں؟ فواد چوہدری صاحب کو یہ بھی سوال ریز کرنا چاہیے کہ یہاں پر چند جرنیل، آپ یہ کہیں کہ آرمی چیف جو ہیں پاکستان کے جناب سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں، وہ اور ان کے چند اور افسر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ شریف خاندان کو شامل کر لیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سے لوگ کون سی انفارمیشن کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی انفارمیشن وہ حاصل کریں گے یا اپلوڈ کریں گے تو ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. فواد چوہدری انفیکٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ریاستیں یہ کر رہی ہیں، کون سی غیر تہذیب یافتہ دنیا کے اندر کر رہی ہیں. سعودی عرب میں کر رہے ہیں، یو اے ای کے اندر کر رہے ہیں، چین میں کر رہے ہیں، جو ہرگز بھی ایک فری سوسائٹی نہیں ہے. کوئی بتائیں مجھے مغرب کا جو ویسٹرن سوسائٹی کے 30 بنیادی ممالک ہیں ان میں کہاں پر کوئی اس قسم کا کریک ڈاؤن کر رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ٹویٹر کے اوپر کانٹیکسچولائزیشن کے لیے آپ کامنٹ ایڈ کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی باقاعدہ ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس کے بعد اگر کسی کو لگے کہ کسی سٹیٹمنٹ یا کامنٹ جو ہے اس سے کوئی معاشرے کو ڈائریکٹ نقصان ہو سکتا ہے تو ڈیو پروسیس کیا جاتا ہے. اور وہ ڈیو پروسیس کا جو رائٹ ہے وہ ایک طرح سے مختلف بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے ٹویٹر ہے، انہیں
وہ ویسٹڈ رائٹ ان کے اندر دے دیا گیا ہے ان کو گوگل کے اندر. یہ ایک لیگل ایشو ہے اور اگر کامن آدمی کو نہ سمجھ آئے تو کم از کم فواد چودھری صاحب کو یہ جو آرگنائزیشنل بیہیویئر لا اینڈ آرگنائزیشن کا ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نے جو بات کی ہے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے, جن کے میرے ساتھ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. ٹرسٹ می وہ میری کسی بھی بات سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن نجم سیٹھی نے بہت صحیح بات کی ہے کہ ایک عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پورا کا پورا ریاست کا ڈھانچہ جو ہے اسے خطرے میں ڈال دیا ہے, اس کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, ہر چیز کو یہ تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی صورتحال تھوڑی سی ڈیموکریٹس نے بھی کوشش کی تھی جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر 30-40 مقدمے کھول دیے. ان میں سے اکثر انتہائی بکواس قسم کے مقدمے تھے اور سب جگہوں پہ انہوں نے انہی ججز کو استعمال کیا یا پروسیکیوٹرز کو استعمال کیا جن کی نامینیشنز یا اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس نے کی تھیں. لیکن فارچونیٹلی کہ امریکہ کے اندر ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ عدالتوں کے نظام کو ختم کر دیتے اور اس طرح سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ نہیں روک سکے کیونکہ ایک سسٹم موجود تھا. اور یہی سسٹم اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی راستہ روکے گا. جب ڈونلڈ ٹرمپ بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ میں جرنیلوں کے کورٹ مارشل کر دوں گا, میں فلاں کی پتلون اتار دوں گا, تو وہ بہت زیادہ چیزیں نہیں کر پائیں گے, کوشش بہت کریں گے بیکاز سسٹم ان کے راستے میں آ جائے گا. پاکستان میں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے جو سسٹم کے اندر سٹرگل کر رہا تھا, جو سسٹم کے آرکیٹیکچر کے اندر سٹرگل کر رہا تھا لیگل کانسٹیٹیوشن ڈھانچے میں, اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ جو ہے اسی کو انہوں نے تباہ کر دیا. اب میں آتا ہوں ان کا سعودی عرب کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور وہاں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا. ملٹری ملا الائنس کے اندر سعودی عرب کا کیا رول ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک کامنٹ کر دوں کہ پاکستان میں ایک لفظ جس کو بار بار ہزاروں دفعہ استعمال کیا جاتا ہے, ریاست اور ریاستی ادارے, اور اس کے پیچھے چھپا لیا جاتا ہے اور کبھی یہ کوشچن نہیں کیا جاتا کہ ریاست کی پاکستان میں ڈیفینیشن کیا ہے. ریاست کی آخر پولیٹیکل سائنس کے اندر بین الاقوامی طور پہ ایک اس کی مسلمہ قسم کی ڈیفینیشن ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان میں جس چیز کو ریاست کہا جا رہا ہے کیا وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتی؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے اس کو ریاست سمجھا جاتا ہے اور آرمی چیف کی جو بھی کارندے اور اس کے افسر ہیں انہیں ریاست سمجھا جاتا ہے. اور جب پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو ہیں منصور علی خان صاحب, ان کے ساتھ کئی مہینے پہلے پاکستان کے آرمی چیف نے ایک ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے بڑے ایکسائٹیڈلی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا, تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ایک شخص کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, آپ کی ایک ادارے کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. تو یعنی یہ جو شخص ہے جنرل سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہے, یہ اپنے آپ کو ابھی انسان سمجھتے ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو ادارہ سمجھتے ہیں اور باقی ان کے آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست سمجھتے ہیں. اس ڈیفینیشن کو کوئی پاکستان میں اس کو کویسچن نہیں کرتا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں گے. اب آئیں ذرا سعودی کنیکشن کی طرف. دیکھیے 1960 کی دہائی میں اور اس سے پہلے پاکستان کی ملٹری کا کوئی ملا کے ساتھ الائنس ہمیں نظر نہیں آتا, اور جنرل ایوب کی جو حکومت ہے اس کے اندر ملاز کے وہ بڑے خلاف تھے. انہوں نے تو مولانا مودودی کو سزائے موت جو ہے ایک ملٹری ٹریبونل نے یا کورٹ نے سنا دی تھی. پہلی جو سیریس ایویڈنس ہمیں ملتی ہے ملٹری ملا الائنس کی وہ ہمیں ملتی ہے 1970-71 میں, جب پاکستان کی انٹیلیجنس نے یا فوج نے جماعت اسلامی کے کنیکشن کو استعمال کیا اور دونوں کا نیکسس سامنے آیا اور وہ بہت زیادہ لکھا گیا اس کے بارے میں بنگلہ دیشی اور بنگالی نیشنلزم کے خلاف. اس کے بعد 1977 کی موومنٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے جسے اس وقت بہت چھپایا گیا, اسے ایک بڑی قدرتی نیچرل پبلک ریئیکشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا. لیکن ہائنڈ سائٹ میں اور تمام حالات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد اور جو کچھ اس کے بعد سے پبلش ہوئے ہیں خطے کے حالات, اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ISI اسپانسرڈ موومنٹ تھی جس میں جماعت اسلامی اس کا سینٹرل موٹر انجن تھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سوویت یونین اس وقت افغانستان کو 1977 میں جہاں پر ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے خلاف اپیرنٹلی CIA کا اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک کنسنسس ڈیولپ کر چکا تھا کہ اس کا راستہ روکنا ہے, اور اس میں پاکستان کی اہمیت تھی. اور پاکستان کے اندر ایک ایسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جو اس کے ساتھ جس نے پلے نہیں کرنا تھا, مکمل طور پہ کر رہے تھے تھوڑا بہت لیکن پلے نہیں کرنا تھا انہوں نے تو اس کو بھی راستے سے ہٹایا گیا. بہرحال 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کا جو سعودی کنیکشن تھا, جو سعودی عرب جو تھا ان کا اپنی تمام تر وہابی انفلوئنس لے کے اس کے اندر کود پڑے, اور ایرانین ریولوشن جو تھا اسلامک ریولوشن آف ایران, اس کا راستہ روکنا بھی جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا بنیادی مقصد تھا. لیکن فاسٹ فارورڈ ہم کر کے آ جاتے ہیں 2015 میں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اسلامزم کو سعودی عرب کے اندر انہوں نے اس کے ریورس کرنا شروع کر دیا,
اور ابھی تو تمام فوکس ہے پچھلے اس ہفتے میں 3-4-48 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ریاض سیزن 2024 ہوا ہے، جو بائی دا وے 2018 یا 19 کے بعد سے مسلسل، میرا خیال ہے کہ 2022 کے بعد سے مسلسل سعودی عرب میں یہ ریاض سیزن ہوتا ہے اور اسی قسم کا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ ایک امیجری کی وجہ سے، جو مجھے نہیں پتا کہ اس کی سگنیفیکنس واقعی وہ تھی خانہ کعبہ کی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اصل جو چیز ہے کہ وہاں پر جو نیوڈیٹی ڈسپلے کی گئی ہے، اور وہ پچھلے سال بھی کی گئی تھی، جو نیوڈیٹی ڈسپلے کی گئی ہے وہ ایون واشنگٹن کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. اکثر امریکہ میں آپ کو ایسی نیوڈیٹی دیکھنی کو نصیب نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے نیو یارک میں، ایل اے میں کہیں آپ کو مل جائے، لیکن اکثر امریکہ کے علاقوں میں آپ کو ایسی نیوڈیٹی جو ہے وہ ڈسپلے پہ نہیں مل سکتی. تو وہ انہوں نے وہاں پہ کی گئی ہے. اچھا، اب یہ کہانی کب سے شروع ہوئی؟ یہ جو کہانی ہے کلچر شاک کی، یہ 2018 میں، 2015 سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن 2018 میں جب خواتین جو ہیں، جب سینماز کھول دیے گئے، نائٹ کلبز کھلنے لگ گئے، عورتوں آدمیوں کے ملنے پہ جو پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئیں، جو ایک کمیٹی یا ایک اسے کہتے ریلیجس مورل پولیس تھی، اس کو نرم کر دیا گیا. عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق مل گیا. عورتوں کو آزادانہ طور پہ 21 برس کی عمر کی جو عورت ہے اسے نامحرم کے بغیر، اجازت کے بغیر بیرونی یا اندرونی ٹریول کرنے کی اجازت مل گئی. اور اس کے بعد یہ ساری تبدیلی آئی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوڈ ڈانسز جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں. تو اگر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو اسلامزم کی جو الٹرا اسلامزم تھی اسے اپنے پولیٹیکل اتھارٹیرینزم سے ڈیلنک کر دیا ہے، تو پاکستان کے جو ملا ہیں راغب نعیمی صاحب کی طرح کے، ان کو بھی کیا مزید فنڈنگ ادھر سے اسی طرح سے ہوتی رہے گی؟ پہلے سعودی عرب کی جو ڈیل ہے پولیٹیکل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیل کے 3 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ ایک کلچرل لبرٹی کا فساد کھڑا کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ عورت کی آزادی کو مغرب کے سامنے ڈسپلے کر رہے ہیں. چونکہ بہت زیادہ پریشر تھا نیو یارک ٹائمز کی طرف سے، واشنگٹن پوسٹ، ایل اے، تمام جو کلچرل ہے ویسٹ کی طرف سے کیجیے، تو اس کو جو سعودی عرب پہ جو کرٹیسزم ہے اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو اتھارٹیرینزم ہے سعودی عرب میں، اس میں غیر معمولی طور پہ اضافہ ہوا ہے. اگر آپ اچھی کتابیں پڑھیں سعودی عرب کی تاریخ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں کبھی بھی ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ نہیں رہی. 2015 سے پہلے، یعنی MBS سے پہلے نہیں تھی. اور سعودی عرب کا ایک بڑا لوز سا الائنس تھا بٹوین دا کلرجی اینڈ بٹوین دی رولنگ ایلیٹ. لیکن وہاں پہ کبھی اسٹالنزم نہیں رہی، وہاں کبھی چین کی طرح کے، کبھی روس کی طرح کے، وہاں پہ کبھی صدام حسین کی عراق کی طرح کے، وہاں سیریا کی طرح کے حالات جو ہیں اتھارٹیرینزم کے نہیں رہے. خاصا ریلیکس پولیٹیکل ان کا کلچر تھا. اور وہاں پر اب انپریسیڈنٹڈ ڈسینٹ کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. سو مچ ہو کہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے، یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے جو سعودیز ہیں ان کو بھی سعودی حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو ابھی آپ، اچھا، عورتوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پہلے عورتوں کو بہت ہی کبھی شاذ و نادر ہی ہوا ہوگا کہ کسی عورت کو گرفتار کیا گیا ہو، جیل میں ڈالا گیا، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ایک طرف آپ نیوڈیٹی دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف عورت کی ٹارگٹنگ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب ایکسیکیوشنز جو ہیں، ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس سال انپریسیڈنٹڈ، ویسے تو 250 سے زیادہ ایکسیکیوشنز ہو چکی ہیں، یعنی سر قلم کر دیے گئے، لیکن 100 سے زیادہ فارنرز جو ہیں، جس میں 21 پاکستانی ہیں، 20 یمنی ہیں، ایجپشنز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا گیا. تو اتھارٹیرینزم کا اور مڈرنٹی کا ایک امتزاج اور ایک پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو اسلامزم ہے، اور جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس طرح کے بہت سے جو مبلغ ہیں، ان کو جو فائنینسنگ کی جا رہی ہے، کیا وہ اسی طرح سے جاری رہے گی؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستان کے لوگوں کو اور انٹیلیجنسیا کو ڈبیٹ کرنی جو ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے. لوگ بار بار ریولوشن کی بات کرتے ہیں، اور لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ریولوشن کو صرف وائلنس کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. توڑ پھوڑ ہوگی، گولی چلے گی، لوگ مریں گے تو اس سے ریولوشن آ جائے گا. ریولوشن آپ کا دماغ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کے مائنڈس چینج نہیں ہوں گے، جب آپ سے سامنے یہ کہہ دیا رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت بلایا گیا ہے، وہ اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی، بہت سی چیزیں جو ان کو کہی گئی تھیں انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے وہ سب کچھ نہیں کہا. لیکن یہ کہ بلایا ان کو ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت اکتوبر کے مہینے میں، اس وقت بلایا گیا جب یہ یہاں پر آپ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت ان کو پاکستان میں بلایا گیا تھا. بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.